अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमना तनवीर के कलम से तहरीर करदा नावल तवाइफ की एपिसोड 3। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। शाह महरमा का बाजू पकड़े कमरे से बाहर निकल गया। छोड़ो मुझे जंगली, महरमा मज़ाहमत करते हुए बोली। शाह उसे घसीटता हुआ ले जा रहा था। बाकी तवाइफें भी कमरे से निकल आईं। महरमा चिल्ला रही थी लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जुलेखा बेगम पछताएंगी आप, छोड़ूंगी नहीं, महरमा हलक के बल चिल्ला रही थी। जुलेखा बेगम परेशानी से उन्हें देखने लगीं। छोड़ो मुझे, तुम क्या समझते हो खुद को? महरमा तड़पती हुई मछली की माने लग रही थी जिसे समंदर से बाहर निकाल दिया गया हो। शाह कोठे से बाहर निकला। महरमा को दोनों बाजुओं से पकड़कर जोर से गाड़ी के साथ लगाया। महर के चेहरे पर तकलीफ का शायबा तक न था। वो हकीकत में इतनी मजबूत थी या शायद दिखाती थी। शाह की आंखों में लहू दौड़ रहा था। बकवास बंद कर लो अपनी, अब अगर एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाला तो बहुत बुरा होगा। शाह गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला। तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते, समझे? महर उसके गुस्से का असर लिए बिना चिल्लाई। बाल चेहरे पर आ रहे थे, हल्के और गहरे भूरे बाल जो अभी कलर करवा के आई थी। शाह ने उसे नज़रअंदाज किया और गाड़ी में पटकने के अंदाज में डाला। ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। महर तिलमिलाकर उसे देखने लगी। गाड़ी रोको, महर उसका गिरेबान पकड़ती हुई गुर्राई। ये गाड़ी तो अब वहीं रुकेगी जहाँ मैं चाहूँगा। महर का दिल मानो किसी ने मुट्ठी में कैद कर लिया हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। महर का बस नहीं चल रहा था उसे गाड़ी से धक्का देकर बाहर फेंक दे। हाँ, अगर खुद जिंदा रही तो शौक से मारना, शाह महसूस होता हुआ बोला। महर कलस कर बाहर देखने लगी। मुट्ठी जोर से बंद कर रखी थी। महर के गले में दुपट्टा नहीं था। उसे अब ख्याल आया, रोज़ मुजरा करते हुए भी कहाँ होता है। वो तलखी से सोचने लगी। शाह ने एकदम ब्रेक लगाई तो महर जो अपनी सोच में गरक थी डैशबोर्ड से जा टकराई। जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो चला क्यों रहे हो? वो जैसे होश में आ गई। शाह अबरू उचकाकर उसे देखने लगा। चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। महर नडर सी उसकी निगाहों में देख रही थी। शाह के गुस्से का उस पर ज़रा बराबर भी असर नहीं हो रहा था। शाह बिना कुछ बोले बाहर निकला। महर की जानिब बायां बाजू पकड़कर उसे बाहर निकाला। कहाँ ले आए हो मुझे? छोड़ो, महर फिर से बिलबिलाने लगी। शाह खामोशी से रास्ता तय करता अंदर आ गया। लाउंज पार करके वो महर को लेकर कमरे में आ गया। महर को खतरे की बू आने लगी। उसे खतरा लाहक हुआ। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? शाह दरवाज़ा लॉक कर रहा था जब महर चिल्लाई। तुम्हें नहीं मालूम क्यों लाया हूँ मैं यहाँ? एक तवाइफ को अपने साथ क्यों लाया जाता है? वो फुर्सत से महर के नकूश देखता छोटे छोटे कदम उठाने लगा। महर कभी शाह को देखती तो कभी आसपास चीज़ों को। उसे अपने दिफा की खातिर कोई शय दरकार थी। मेरे करीब मत आना, मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। महर बिना घबराए उसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली। तुम्हारा यही गुरूर तोड़ना है। आखिर तुम समझती क्या हो खुद को? शाह उसके ऐन मुकाबिल आ गया। तुम्हें क्या रकाबत है मुझसे? महर सुर्ख अंगारा बनी आंखों से देखती हुई बोली। तुम्हारा ये हुस्न। शाह उसके बालों पर 2 उंगलियां फेरता हुआ बोला। महर ने तैश में उसका हाथ झटक दिया। दिखा दी ना अपनी औकात, लान तान हम पर, जबकि गंदगी और हवस तुम्हारे जहन की होती है। महर आईना दिखाने लगी। तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, एहसान कर रहा हूँ तुम पर और तुम मुझे। वो महर की बाजू दबोचता हुआ चबा चबा कर बोला। मैंने तुमसे एहसान नहीं मांगा। महर उसकी फौलादी गिरफ्त से अपनी बाजू आज़ाद करवाती हुई बोली। ठीक है, फिर मुआहिदा करते हैं। शाह मफाहमत पर उतर आया। कैसा मुआहिदा? महर की पेशानी पर शिकने उभरी। मुझसे निकाह कर लो, जो कीमत तुम्हारी दी मुझे वसूल करने दो। कोठे पर तुम ये काम नहीं करती कि हराम है, लेकिन निकाह के बाद मैं तुम्हारे लिए हलाल हूँगा। शाह रुक कर उसको देखने लगा। महर बिना कुछ बोले कदम उठाने लगी। क्या हुआ? शाह की पेशानी पर बल पड़ गए। मुझे जाना है। महर दरवाजे की जानिब बढ़ती हुई बोली। कहाँ? शाह उसकी बाजू दबोचता हुआ बोला। कोठे पर। खुद को आज़ाद करवाने की सही करती हुई बोली। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? वहाँ क्यों जाना चाहती हो? शाह ने झटके से उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। तुम जैसे जानवर के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? महर हलक के बल चिल्लाई। ज़बान को लगाम दो वरना बोलने के काबिल नहीं रहोगी। शाह दाएं हाथ से उसका मुंह दबोचता हुआ बोला। महर खूंखार नज़रों से उसे घूरने लगी। असूलन तो तुम ऐसी किसी ऑफ़र के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरा ज़र्फ देखो, एक तवाइफ से निकाह करने जा रहा हूँ। शाह ने हाथ हटा लिया। अच्छे से जानती हूँ कि मैं एक तवाइफ हूँ। ये बात खुद को बताओ, क्योंकि एक तवाइफ से निकाह करने की बात कर रहे हो तुम। महर हंकार भरती हुई बोली। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो तुम पर बर्बाद करूँ। मुझे रात तक जवाब चाहिए और जवाब मस्बत ही होना चाहिए। सोच लो अच्छे से, क्योंकि तुम्हारी अक्ल शायद जंग आलूद है जो फिर से ज़िल्लत में जाना चाहती हो। शाह के चेहरे पर बला की सख्ती थी। महर ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि शाह ने उसे बेड पर फेंक दिया। लंबे लंबे डग भरता बाहर निकला और दरवाज़ा लॉक कर दिया। महर ने चेहरा उठाकर देखा और फिर से गिरा लिया। अश्क बेड की चादर पर गिरने लगे।
وہ رو رہی تھی نہ جانے کس بات پر. کیوں لے آیا وہ مجھے وہاں سے؟ مہر اشک بہاتی ہوئی چلائی. کیوں؟ وہ بلک رہی تھی، سسک رہی تھی، تکلیف تھی بے حد تک. وہ دور کہیں ماضی میں چلی گئی. کیوں لایا ہے وہ مجھے یہاں؟ میں اس گندگی میں رہوں یا نہیں، اسے کیا مسئلہ ہے؟ اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مہر زاروں قطار رو رہی تھی. مجھے نہیں رہنا یہاں، میرے لیے وہی میرا سائبان ہے، وہی میرا ٹھکانہ ہے. مہر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی، چادر اس کے آنسوؤں کے باعث تر ہو رہی تھی. اسی کرب میں مبتلا نیند اس پر مہربان ہوئی اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی. وہ کمینہ دیکھ رہا ہے یہ بھی مسئلہ ہے، اور وہ کمینہ دیکھ نہیں رہا یہ بھی مسئلہ ہے. آمنہ قہقہا لگاتی زناش کو دیکھنے لگی. بالکل یار، تم بس دفع کرو اس اویس شویس کو. زونی منہ بناتی ہوئی بولی. ہائے، ایویں دفع کر دوں؟ پوری یونی میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. انشرا اویس کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولی. یار ایک تو یہ سمجھ نہیں آتا، ہمیشہ سینئر اور جونیئر ہی کیوں پیارے ہوتے ہیں، اور جو ساتھ ہوتے ہیں وہ کوجے. زونی منہ بناتے ہوئے بولی. میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں. آمنہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی. حرم فون بند کر کے مڑی تو سامنے اذلان کھڑا تھا. تم؟ حرم کی آنکھیں پھیل گئیں. بالکل میں. یہاں کیوں آئے ہو؟ حرم گھوری سے نوازتی ہوئی بولی. تم نے پروفیسر کو کیا کہا ہے کہ اذلان مجھے تنگ کرتا ہے؟ اذلان اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا. وہ میں تو. حرم تھوک نکلتی مناسب بہانہ سوچنے لگی. کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ وہ چبا چبا کر بولا. دیکھو مجھے جانے دو پلیز. حرم التجائی انداز میں بولی. حرم پیچھے ہوتی دیوار سے ٹکرا گئی. اذلان اس کے عین مقابل کھڑا تھا. شرٹ کہاں ہے؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتے خوف سے لطف اندوز ہوتا ہوا بولا. کون سی شرٹ؟ حرم معصومیت سے بولی. مجھے شبہ نہیں، یقین ہے کہ تمہاری یادداشت بالکل جواب دی گئی ہے. کل جو میری شرٹ خراب کی تھی. حرم کو مانو سانپ سوکھ گیا تھا. آپ نے تو کہا ہی نہیں کہ شرٹ لا کر دو. اچھا، مطلب میں کہوں گا پھر لا کر دو گی؟ اذلان اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا. ظاہر ہے، ایسے کیسے لا دوں؟ مجھے تو آپ کا سائز بھی نہیں معلوم. حرم فکر مندی سے بولی. لے لو سائز میرا. اذلان لب دوائے اس کی جانب بڑھتا ہو بولا. پلیز مجھے جانے دے، کوئی آ جائے گا. حرم کی پیشانی پر 3 لکیریں نمایاں تھیں. اگر میرا ایسا ارادہ نہ ہو پھر؟ میں آپ کو 1 نہیں 2 بلکہ کہیں گے تو 3 شرٹس بھی لا دوں گی، لیکن مجھے جانے دیں پلیز. حرم مظلومیت سے بولی. اذلان کو اس پر ترس آ گیا. ایک الٹا قدم اٹھایا، بائیں جانب ہوا اور اسے جانے کا رستہ دیا. حرم پیچھے مڑے بنا تیزی سے نکل گئی. یہ اچھا تفریح کا سامان ہے. اذلان قہقہا لگاتا چلنے لگا. کیا ہوا حرم، اتنی دیر لگا دی؟ زناش بریانی کے ساتھ انصاف کرتی ہوئی بولی. ہاں بس پتہ ہی نہیں چلا. حرم بیٹھتی ہوئی بولی. 2 منٹ بعد اذلان آتا دکھائی دیا. چہرے پر مسکراہٹ تھی جو معمول کے خلاف تھی. زناش نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اپنے ٹیبل کی جانب بڑھ رہا تھا. یار دل تو کرتا ہے اس اذلان کو آلو کی طرح چھیل دوں. حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی. کیوں بھائی، تمہارا بھیجا کھانے کا دل کر رہا ہے؟ آمنہ ہنستی ہوئی بولی. کریلے جیسی شکل ہے، زہر لگتا ہے مجھے. حرم جل کر بولی. اچھا خاصا تو ہے. تمہاری ناک پہ اتنا غصہ کچھ کہاں ہے اس نے؟ زناش بھانپ گئی. بس یار، کینڈی کرش کی طرح فضول انسان ہے وہ. حرم منہ بناتی ہوئی بولی. تمہیں نہیں پسند تو مت کھیلا کرو. انشرا منہ بناتی ہوئی بولی. اسے کیا ہوا؟ حرم انشرا کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی. آمنہ نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی. دفع کرو تم اس نمونے کو، اپنا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ حرم سر جھٹکتی ہوئی بولی. ہائے وہ نمونہ ہے؟ انشرا صدمے سے بولی. یار چلتے ہیں اب، یا پھر یہیں بیٹھے رہنا ہے؟ زناش اذلان کے گروپ کو جاتا دیکھ کر بولی. زناش چلنے لگی تو سب اس کے عقب میں چل دیں. چھوٹے، میں نے کل تمہیں کہا تھا بینک سے پیسے لے آنا. شہریار سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہو بولا. بھائی وہ میں بھول گیا. شاویز کہتا ہوا کرسی پر براجمان ہو گیا. شہریار بغور اسے دیکھنے لگا جو 4 پیس پہنے بال نفاست سے سیٹ کے مقابل کو مروب کر رہا تھا. اس سے ایسے جواب کی توقع کم از کم شہریار کو نہیں تھی. بابا سائیں کو میں کیا بولوں کہ چھوٹا بھول گیا؟ شہریار پین 2 انگلیوں میں گھماتا ہو بولا. بھائی انسان ہوں میں بھی، بھول گیا؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے 1 سال ہو گیا اس کام کو. وہ منہ بناتا ہو بولا. اچھا پھر میٹنگ کی تیاری کر لو. شہریار لیپ ٹاپ کی اسکرین اوپر کرتا ہو بولا. میں؟ شاویز کی آنکھیں باہر نکل آئیں. ہاں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ شہریار اچنبھے سے بولا. مجھے ایک دوست کی طرف جانا تھا. شاویز کے چہرے پر اکتاہٹ تھی. بھائی نے کہا تھا چھوٹے کو کہیں جانے مت دینا جب تک آف نہ ہو جائے. شہریار انگلیاں چلاتا ہو بولا. اچھی مصیبت ہے. وہ منہ میں بڑبڑایا. کہاں؟ شہریار چہرہ اٹھا کر بولا. میٹنگ کی تیاری کرنے. اور کہاں؟ اور ہاں بھابھی کہہ رہی تھی کہ آپ آج جلدی گھر آئیں، شاید امی کی طرف جانا ہے. شاویز کہتا ہوا باہر نکل گیا. ساتھ میں برہان کو میسج کرنے لگا. شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تو ہنوز خاموشی چھائی تھی. مہرمہ یا تو سو رہی تھی یا پھر اداکاری کر رہی تھی. شاہ نے دروازہ لاک کیا اور مہر کی جانب چلنے لگا. مہر کے بالوں نے اس کے چہرے کے آگے پردہ ڈال رکھا تھا. شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو مہر اس کے چھونے پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی. جاگ رہی تھی، مجھے معلوم تھا. شاہ مسکراتا ہو بولا. مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ.
مہر ہذیانی انداز میں بولتی بیڈ سے اتر گئی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب شاہ اس کے عین مقابل آ گیا۔ مہر کی آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ تمہیں ایک بار کہہ دیا نا کہ وہاں نہیں جانا۔ کچھ دیر قبل جو مسکراہٹ تھی اس کی جگہ اب سختی نے لے لی۔ کیوں رکھنا چاہتے ہو مجھے اپنے ساتھ؟ میں وہاں خوش تھی، اپنی مرضی سے تھی، پھر کیوں اٹھا لائے مجھے؟ بولو۔ مہر اس کی جیکٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے بولی، یہ جو تم میرے گریبان کو پکڑتی ہو نا، بہت ناگوار گزرتا ہے مجھے۔ شاہ اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتا ہو بولا۔ مہر ماں کا بس نہیں چل رہا تھا شاہ کو جان سے مار دے۔ شاہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ تم جاننا چاہتی ہو کیوں لائے ہو تمہیں؟ تو سنو، جو چیز دوسروں کی دسترس میں نہیں آ سکتی، وہ شاہ کو وہ چیز حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ شاہ اس کی جانب جھکتا ہو بولا، میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک جیتی جاتی انسان ہوں۔ مہر غرائی، واٹ ایور۔ شاہ لاپرواہی سے بولا، فیصلہ کر لیا تم نے مولوی صاحب کو بلاؤ یا پھر بنا نکاح کے اپنی قیمت وصول کروں؟ شاہ ابرو اچکا کر بولا۔ مہر اندر تک لرز گئی لیکن ظاہر نہیں کیا۔ نہ میں تم سے نکاح کروں گی، نہ ہی تم مجھے ہاتھ لگا سکو گے۔ میں واپس جاؤں گی وہاں جو میری جگہ ہے۔ مہر اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، واپس جانے کا خیال تم دل سے نکال دو، کیونکہ ایسا ممکن نہیں۔ اینڈ آئی وش کہ ایک دن تمہیں اپنے پاؤں میں گرا ہوا دیکھوں۔ تمہارے خواب میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ مہر جل کر بولی، یہ سب تو چلتا رہے گا، یہ بتاؤ بھوک لگی ہے تمہیں؟ شاہ صوفے پر براجمان ہوتا ہو بولا۔ مہر دروازے کی جانب لپکی۔ شاہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا۔ تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ لو، اس سب سے صرف تمہارا نقصان ہوگا۔ وہ مہر کی بازو پر زور ڈالتا ہوا بولا۔ مہر سانس خارج کرتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا مجھے وہیں رہنا ہے؟ مہر نرمی سے بولی۔ اور تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے؟ شاہ اسی کے انداز میں بولا۔ مہر نفی میں سر ہلاتی چہرہ جھکا گئی۔ شاہ نے اس کی بازو آزاد کر دی جہاں سرخ نشان رہ گئے تھے شاہ کی انگلیوں کے۔ جا کر بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ مہر تھکے تھکے انداز میں چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹنے لگی، آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ مہر نے خود کو رونے سے باز رکھا، شہادت کی انگلی سے آنکھ صاف کی اور لب دبائے فرش کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک اس کا بھوت نہیں اترا؟ زلیخا بیگم خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں بیگم صاحبہ، کل سے بس روئی جا رہی ہے تو کبھی اپنی ماں کو پکارے جا رہی ہے۔ بانی فکر مندی سے بولی۔ دیکھنا تھا بخار تو نہیں؟ زلیخا بیگم آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ بانی نے آگے بڑھ کر حرائمہ کا چہرہ اونچا کیا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا جو تپ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ سے بخار ہے۔ بے وقوف، وہ بے ہوشی میں بول رہی ہوگی، آنکھیں دیکھ اس کی بند ہیں۔ وہ پریشانی سے بولی۔ ڈاکٹر کو بلاؤں پھر بیگم صاحبہ؟ وہ بکلا کر زلیخا بیگم کو دیکھنے لگی۔ ابھی بھی پوچھے گی؟ جلدی کر، اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا۔ مہر کے جانے کا سب پوچھ رہے ہیں، اب یہ نیا شکار ملا ہے، اسے گنوانا نہیں چاہتی میں، وہ گرجدار آواز میں بولی۔ وکی، مجھے نمبر دے زناش کا۔ اذلان لبوں سے دھواں آزاد کرتا ہوا بولا۔ چیک کر، میں نے سینڈ کر دیا ہے، وکی ٹائپ کرتا ہوا بولا۔ اذلان نمبر ملا کر فون کان سے لگا انتظار کرنے لگا۔ زناش سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اذلان کا نمبر دیکھ کر پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ اس ٹائم کیوں کر رہا ہے فون؟ وہ اسکرین کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، کیا ہوا، فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ انشرا جو بک پر جھکی تھی رنگ ٹون کے خلل ڈالنے کے باعث بول پڑی، نہیں وہ ایک پرانی دوست کا ہے، اس لیے سوچ رہی تھی کہ اٹھاؤں یا نہیں۔ زونی نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اذلان ابرو اچکا کر اسکرین کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اٹینڈ نہیں کر سکتی، میسج پر بات کرو۔ زونی کا میسج پڑھ کر اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ رہنے دو، کل یونی میں ملنا مجھے۔ میسج بھیج کر اذلان نے فون جیب میں ڈال لیا۔ یار سیفی چلے گا؟ زین اس کے سامنے آتا ہو بولا۔ کہاں؟ سیفی پورا منہ کھولے سے دیکھنے لگا۔ بھابھی کو لینے۔ زین شرارت سے بولا۔ صحیح بتا، وہ خفگی سے بولا۔ یار کومل سے ملنے جا رہا ہے۔ اذلان نے مداخلت کی۔ تو کومل کو میری گود میں بٹھانا ہے جو مجھے ساتھ لے جا رہا ہے؟ سیفی جل کر بولا۔ نہیں، تو بھی اپنی والی کو بلا لے، ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ بائیں آنکھ دباتا ہو بولا۔ نہ بھائی، میں یہیں پر اچھا ہوں۔ وہ چڑیل پہلے بات ہی کرے گی، بیبی کیا گفٹ لائے ہو میرے لیے؟ نہ، بیبی کی تو جیسے گفٹ والی دکان ہے نا۔ سیفی تپ کر بولا، جبکہ باقی سب ہنس پڑے تھے۔ تو تجھے کس نے کہا تھا ایسی جی ایف رکھ؟ زین کہکہا لگاتا ہو بولا۔ سیفی منہ بسورتا فون کو دیکھنے لگا۔ یار وکی، ایسا کرتے ہیں، اس کے والی کو فون کر، تجھ سے تو گفٹ نہیں مانگے گی۔ زین کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وکی نے فوراً فون نکالا اور نمبر ملانے لگا۔ میں نے منہ توڑ دینا ہے تم دونوں کا۔ سیفی موبائل کھینچ کر خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ بچوں پھر چپ چاپ آ جاؤ میرے ساتھ، ورنہ ایک دن کے لیے اپنی والی ادھار دے دے۔ زین پرفیوم لگاتا ہو بولا۔ سیفی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا۔ اذلان اور وکی اس کی شکل دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یار مجھے نہ مارکیٹ جانا ہے، حرم بالوں کی پونی بناتے ہوئے بولی۔ ابھی کچھ دن پہلے تو گئے تھے، اب کیا لینا ہے؟ آمنہ حیرت سے بولی۔ یار اذلان نے کہا ہے کہ شرٹ لا کر دو مجھے۔ حرم پریشانی سے کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم پاگل ہو کیا؟ اس نے مذاق میں کہا ہوگا۔ زناش ششتر سی بولی۔ نہیں یار، وہ بالکل سنجیدہ تھا، اور میرے کون سے پیسے ختم ہو جائیں گے اگر میں اسے ایک شرٹ لا دوں گی؟ حرم سادگی سے بولی۔ حرم تم بہت بھولی ہو، وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوگا۔
اب کی بار انشارہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، کرو پھر اپنی مرضی۔ حرم لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس میڈم کا پتہ نہیں چلتا کب ناراض ہو جائے۔ آمنہ سامان سمیٹتے ہوئے بولی، رہنے دو، صبح خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ زناش اسے اشارہ کرتے ہوئے بولی، پتہ ہے تمہیں بہت مس کیا میں نے، شاویز خمار آلود لہجے میں بولا۔ اینی کی زلفیں شاویز کے چہرے پر تھیں۔ شاویز اس کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، وہ خفا خفا سی بولی۔ تمہاری قسم، بھائی نے پابندیاں لگا دی ہیں ورنہ میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں۔ شاویز اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو تم اپنے بھائی کو بتا دو ہمارے ریلیشن کا، وہ شاویز کے سینے پر انگلی چلاتے ہوئے بولی۔ بھائی کو بھی بتا دوں گا جب ٹائم آئے گا، وہ اینی کو اپنی جانب کھینچتا ہو بولا، اور اینی اس میں سمٹ گئی۔ شاویز، اینی کچھ دیر بعد بولی۔ شاویز مصروف سے انداز میں بولا، تم صبح گھر جاؤ گے نا؟ اینی نے خدشہ ظاہر کیا۔ شاویز اس سے الگ ہوا اور اس کے بال کان کے پیچھے کرنے لگا۔ نو بیبی، مجھے تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی شاویز؟ میں سارا دن یہاں اکیلی کیا کرتی رہا کروں؟ بار بار ہاسٹل سے نکلنا آسان نہیں ہے، وہ خفگی سے بولی۔ میں سوچ رہا ہوں تم ایک اپارٹمنٹ لے دو رینٹ پر، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، پھر بہانہ بنانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہاں، اور گھر معلوم ہوگا پھر کیا بولوں گی، میں کس کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہوں؟ اینی اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ یار کچھ بھی کہہ دینا، شاویز لاپرواہی سے بولا۔ شاویز، تمہارا یہی رویہ مجھے پسند نہیں، اینی خفگی سے بولی۔ اوکے بیبی، میں کچھ سوچتا ہوں۔ شاویز اس کا منہ تھپ تھپاتا ہوا بیڈ سے اتر گیا۔ اتنی جلدی جا رہے ہو؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ اگر میں نہ گیا تو بھائی آ جائیں گے۔ شاویز صوفے سے شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ اب دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی سے ٹائم لے کر آنا، ورنہ میں واپس ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ شاویز کا فون رنگ کرنے لگا تو ہاتھ ہلاتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ بھائی کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ شاویز کوفت سے بولا۔ شاہ کی نگاہ مہر پر تھی جو چاولوں میں چمچ چلا رہی تھی۔ فون جیب میں ڈال کر مہر کے سامنے آ بیٹھا۔ یہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے، وہ خفگی سے بولا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مہر تنک کر بولی۔ شاہ نے مہر کے بال دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ جو زبان ہے نا، میرے سامنے استعمال نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا، ورنہ بولنے کے قابل نہیں رہو گی، شاہ ضبط کرتا ہو بولا۔ مہر دانت پیستی شاہ کو دیکھنے لگی۔ کچھ بھی کر لو، میری زبان بند نہیں ہوگی، مہر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ تل ملا کر اسے دیکھنے لگا، پھر جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے۔ پلیٹ اٹھا کر زمین پر پٹک دی۔ مہر لب بھینچے بائیں جانب دیکھنے لگی۔ اٹھو یہاں سے، شاہ اس کی بازو پکڑ کر کھینچتا ہو بولا۔ مہر اس کے ساتھ گھسیٹتی چلنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مہر کوفت سے بولی۔ کل آؤں گا میں، ایک دن کا وقت ہے، نکاح یا پھر؟ شاہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ بالکل خالی تھا۔ تاریکی میں کھڑی مہر شاہ کو دیکھنے لگی جو دروازے کے وسط میں کھڑا تھا۔ دروازہ کھلے ہونے کے باعث کمرے میں روشنی آ رہی تھی۔ مہر دائیں بائیں چہرہ موڑتی کمرے کو دیکھنے لگی۔ فرنیچر کے نام پر ایک شے بھی موجود نہ تھی، نہ ہی کوئی بلب تھا۔ تم مجھے یہاں چھوڑ کر جاؤ گے؟ مہر دھیمی آواز میں بولی۔ بالکل۔ شاہ کے چہرے پر بلا کی سختی تھی، ضبط کے باعث آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شاہ نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ مہر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ انجان جگہ، پھر خوفناک تاریکی کے سائے، مہر کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ ہاتھ مسلتی زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک دن میں یہیں پر رہوں گی کیا؟ وہ خود کلامی کرنے لگی۔ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں، مجھے وہاں سے نہیں آنا تھا، پھر کیسے شاہ سے نکاح کر لوں؟ مجھے کوٹھے پر رہنا ہے، مہر اشک بہاتی بول رہی تھی۔ مہر، اچھا ہے نا، شاہ سے نکاح کے بعد اس ذلت بھری زندگی سے نجات مل جائے گی۔ مہر کو اپنے اندر سے آواز سنائی دی۔ کیا مجھے شاہ سے نکاح کر لینا چاہیے؟ مہر خود سے استفسار کرنے لگی۔ کیا کروں کیا نہ کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، شاہ نے مجھے کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ مہر نے سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ خاموشی میں مہر کی سسکیاں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ شاہ نے کمرے سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور باہر کی جانب چلنے لگا۔ شکر ہے تم نے بھی شکل دکھائی۔ شاہ کرسی کھینچ کر بیٹھا تو زوفشاں بیگم خفگی سے بولی۔ شاہ خاموشی سے پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا۔ اپنے کام سے نکلو اور کچھ چھوٹے کی بھی خبر لو، کمال صاحب اونچی آواز میں بولے۔ معلوم ہے برہان کے ساتھ ہوتا ہے، شاہ نوارہ منہ میں ڈالتا ہو بولا۔ برہان کے ساتھ نہیں، بغیرت لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہنکار بھرتے ہوئے بولے۔ بابا صاحب، میں نے نوید کو بھیجا تھا، وہ بتا رہا تھا برہان کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا تھا، کسی لڑکی کے ساتھ نہیں، شاہ زور دے کر بولا۔ جو بھی ہو شاہ، تم اسے سیدھا کرو، ہماری تو کسی کی نہیں سنتا وہ بدبخت، زوفشاں بیگم منہ بناتی ہوں بولی۔ میں نے فون کیا تھا، آتا ہوگا، پوچھتا ہوں اس سے، شاہ مصروف سے انداز میں بولا۔ کمال صاحب اسباب میں سر ہلاتے کھانے لگے۔ شہریار نظر نہیں آ رہا، شاہ ہاتھ صاف کرتا ہو بولا۔ وہ ماریہ کو لے کر اس کی امی کی طرف گیا ہے۔ زوفشاں بیگم شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، عدیل آیا تھا، تم آفس سے جلدی چلے گئے تھے کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ شاہ کے ماتھے پر شکن تک نہیں تھی، میں بات کر لوں گا اس سے، شاہ موبائل نکالتا ہوا بولا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگیں۔
شاہبیز محتاط انداز میں چلتا ہوا اندر آیا۔ چھوٹے ادھر آؤ۔ شاہ کی نظریں ہنوز اس اسکرین پر تھیں۔ شاہبیز دانتوں تلے زبان دیتا اس جانب آ گیا۔ جی بھائی؟ شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا بولا۔ شاہبیز اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ جب ایک بار بولا ہے کہ برہان کے ساتھ دکھائی نہ دو تو پھر؟ آہستہ آہستہ شاہ کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھائی کچھ کام۔ شاہبیز زوفیشا بیگم کو دیکھتا ہوا بولا، نظروں ہی نظروں میں ان سے مدد طلب کر رہا تھا۔ چھوٹے، لاسٹ وارننگ ہے، اگر تم دوبارہ مجھے اس برہان کے ساتھ دکھائی دیے تو اس گھر میں واپس نہیں آنے دوں گا، شاہ کہہ کر نکل گیا۔ شاہبیز لب بھینچے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ مجبور مت کرو اسے کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ کمال صاحب غصے سے گویا ہوئے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے وہ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں۔ شاہبیز غصے سے دھاڑتا چلا گیا۔ دماغ خراب کر دیا اس برہان نے اس کا۔ کمال صاحب نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، سالن لے کر آؤ۔ زوفیشا بیگم ملازمہ پر برس پڑی۔ ہاں عدیل بولو۔ شاہ فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ یار تو نے بتایا ہی نہیں مہر کو خرید لایا ہے۔ عدیل کے لہجے میں حیرانی کا عنصر تھا۔ ہاں بس ایسے ہی، شاہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ خیر ہے، کیوں لے کر آیا اسے؟ عدیل تشویش سے بولا، میں نے سوچا روز روز کوٹھے پر جانا نہ پڑے۔ یہی وجہ ہے یا کچھ اور؟ عدیل مطمئن نہ ہوا۔ اور کیا وجہ ہوگی؟ ابھی کچھ کام کرنے لگا ہوں، پھر صبح ملتے ہیں۔ شاہ نے بنا کچھ سنے فون بند کر دیا۔ شاہ کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ خاموش تاریک رات، فلک بھی تاریک ہی دکھائی دے رہا تھا۔ شاہ نے پردے کھڑکی کے آگے گرا دیے اور چینج کرنے ڈریسنگ میں چلا گیا۔ حرم ٹیسٹ لکھ رہی تھی جب اچانک قلم کی سیاہی ختم ہو گئی۔ اس نے سیاہی دیکھی تو پین چھڑکنے لگی تاکہ لکھ سکے۔ انک ہے پھر چل کیوں نہیں رہا؟ حرم کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ حرم مسلسل پین کو جھٹک رہی تھی، یہ دیکھے بنا کہ سیاہی کے قطرے اذلان پر گر رہے ہیں۔ واٹ دی ہیل از دس؟ اذلان چلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حرم پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ اسے کیا ہو گیا؟ آمنہ اس کے عقب سے بولی۔ مجھے کیا معلوم؟ حرم چہرہ موڑ کر بولی۔ تمہیں کام کرنے کی تمیز نہیں؟ اذلان اس کے سر پر آن پہنچا۔ اذلان کیا ہوا؟ پروفیسر خفگی سے بولے۔ حرم ششتر سی اذلان کو دیکھنے لگی جس کے چہرے اور شرٹ پر سیاہی کے قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ حرم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اذلان دان پیستا ہو بولا۔ اذلان آپ اس وقت کلاس میں کھڑے ہیں، پروفیسر اونچی آواز میں بولے۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 3۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔